हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, हमारा देश। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन कौम मुल्क सल्तनत में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी बहरान का हल क्या निकाला जाए, खामियां सबके सामने मौजूद हैं, इसी बारे में गुफ्तगू हो रही है। सत्तार खान साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो खामियां हैं जिसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जमातें भी कहती हैं, बाहर मौजूद लोग भी उन खामियों की निशानदेही करते हैं, हल सिस्टम को रोक कर है या सिस्टम को चलने देने में है? लेकिन ना मैं फिर वही बात करूंगा, आपने कहना कि नहीं आप बाप पर लाजम है कि इसके एहतराम में आपको हाँ या ना करना पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन ना लगाया करें कि उसके पास सत्तार साहब या तो चीज़ सही होती है या चीज़ गलत होती है, दरमियान वाली चीज़ कोई नहीं होती है। इसका मतलब है शाहजोर साहब, आप प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, प्रोसेस से गुजर के ना फिर कोई चीज़ कंप्लीट होती है, यही चीज़ इसी की तरफ। लेकिन प्रोसेस आगे प्रोसेस पे एक सवालिया निशान बन जाता है। जो ये धरने वाले लोग कह रहे हैं कि आपने प्रोसेस को इतना, आपने वो सुस्त रवि का शिकार हो गया जिस प्रोसेस की आप बात करते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी और इस प्रोसेस के बाद फिर जेन्युइन लीडरशिप आ जाएगी, फिर वो सिस्टम भी ठीक कर देगी, फिर जो पार्लियामेंट है उसको भी ठीक कर देगी, आइन भी इम्प्लीमेंटेबल हो जाएगा और फिर एनफोर्स चीज़ें हो जाएंगी, सिस्टम चलना शुरू कर देगा कि आम बंदे को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपका जो स्टाइल है ना इस सिस्टम को चलने देने का, वो सुस्त रवि का शिकार है, इसके लिए आपको 167 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हमने वो क्रेडिट भला क्या लेते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने आके उस प्रोसेस को एक और तरह से एक्सेलरेट कर दिया। अच्छा। अब वो क्रेडिट क्या लेते हैं, उन्होंने कहा जी आप हमारी तादाद पे मत जाएं, चंद हज़ार, 10,000, 15,000। उन्होंने कहा कि जी ये जो जैसे ये जो एयरलाइन वाला इशू है कि 2 नुमाइंदों को उतार दिया गया, वो क्रेडिट धरने वाले ले रहे हैं, कहते हैं हमारी वजह से ये बोलना शुरू हो गए। अब वो इस तरह के इक्का दुक्का और भी वाकयात ऐसे हुए हैं जहां लोग बोलना शुरू कर दिया। हारिस खलील साहब, जो प्रोसेस है, जो सिस्टम का प्रोसेस है, वो सुस्त रवि का शिकार है। 1.5 साल कुछ ज्यादा चुस्त रवि नहीं लगती आपको? 1.5 साल की बात नहीं कर रहे, वो जब से सिस्टम चला हुआ, जब बारियां लगी हुई थी, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस रेस्टोर हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई बारियां वारियां नहीं लगी हुई थी। सत्तार खान साहब इमरान खान के धरने में ज्यादा आजकल वक्त गुजार रहे हैं। बारियां क्या लगी हुई थी? 18 महीने में आप मुंतखब हुकूमत को फारिग कर रहे थे और जो उनकी जगह आ रहा था वो तैयार बैठा होता था। नहीं तो केयर टेकर बिठाते थे लाके, तो बारियां फिर लगेंगी। देखिए मैं तो फिर अगर आप मुझे इजाजत दें, नहीं यार वो तैयार बैठा होता था ना, जिसकी तैयार बैठा होता था, लेकिन बीच में केयर टेकर आता था। मोइन कुरैशी की बल्ख शेर मजारी से लेके मोइन कुरैशी तक एक वाइड रेंजिंग केयर टेकर्स थे यार। ऐसे रिजल्ट पहले लोगों को पता होता था कि इस दफा इनकी बारी है। तो कौन किसकी वजह से पता होता था रिजल्ट? तो फिर आप शरीके जुर्म होते थे। नहीं तो शरीके जुर्म तो उसका सियासी लीडरशिप के हिस्से अपने वक्त पे शरीके जुर्म होते थे। उसका बिल्कुल अभी भी हैं वो। नहीं सत्तार साहब ये बताइएगा, और जो रिजल्ट का कैसे पता होता था? कैसे भाई और कोई है नहीं ना, दो जमातें चली गई, दो जमातें एक पार्टी चली गई, एक है और थोड़ी 5, 10, 15 सीटों पे जरा किसी को कर देना है सपोर्ट। देखा ना, किसी को कर देना, 15-20 सीटों से ज्यादा काम नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन खैर चलें, बेहतरी कैसे है? क्या देखिए, निजाम को बिल्कुल चलना चाहिए, कोई सुस्त रवि का शिकार नहीं है निजाम, बिल्कुल इंतहाई ये एक गैर जिम्मेदाराना बात है। और ये ऐसी बात है जो वो लोग कर सकते हैं, सत्तार खान जिनमें शामिल नहीं है जाहिर है, लेकिन ये वो लोग करते हैं जिनको दुनिया की सियासत का और सियासी तारीख का शऊर या उसके बारे में इल्म बहुत कम है। जो बिल्कुल समझ में आती है वो लोग ये बात करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इल्म है वो ऐसे ही रंगामेजी के लिए ये बात करें तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 35 साल बराह रास्त और 22 साल बिलावास्ता तौर पर आमिराना हुकूमत रही है या अस्करी मुदाखलत रही है किसी न किसी शक्ल में। इसलिए ये पाकिस्तान में ये कहना कि जी सुस्त रवि का, आपने 5 साल एक पार्लियामेंट को पूरा चलने दिया, उस पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम भी कर दी, 19वीं तरमीम भी कर दी, 20वीं तरमीम भी कर दी। 19वीं और 20वीं तरमीम देखें तो सही, उसमें है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या है, इलेक्शन की इस्लाहात के बारे में क्या है। यही पार्लियामेंट है जैसी भी है, इसको चलना चाहिए। अगर आपने इसको रोका, ये काम बहुत पहले कई बार हो चुका है कि रोक के ठीक करते हैं। एक चलती हुई मशीन को जब आप रोक के ठीक करते हैं तो उसका नतीजा वही होता है जो आप देख रहे हैं इतने अरसे से। वो 90 दिन के लिए कभी नहीं रुकी, वो 11-11 साल, 10-10 साल, 9-9 साल के लिए रुकती है फिर मशीन। और 60-70 साल पूरे मुल्क के, और जो नया पाकिस्तान है, मैं तो नया पाकिस्तान कहता हूँ 71 में बना था, उस वक्त से अगर आप लगा लें हारिस खलील साहब अपना वो जो कर रहे हैं, मैं इनके साथ रहा हूँ, ठीक है, वो सारे उस मराहिल से मैं भी गुजरता रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब है जूं मौका मिला है, जूं मौका मिला है उन लोगों को जिनको हमने मौका दिया, अवाम ने मौका दिया,
اس ایک وقت میں جو جتنا بھی ٹائم ملا 18 مہینے سے 2.5 سال کا ٹینیور ہوتا تھا, اس ایک وقت میں کوئی تھوڑا سا ان کو ماڈل بننے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو 2-3 مثالیں میں آپ کو 2-3 مثالیں اس کی دے دیتا ہوں. دیکھیے ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, اور یہ جو سارا اپنا یہ ٹائی کوٹ پہن کے جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں, پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک پروگرام شروع ہوا. آپ ذرا دیہات میں جائیں پاکستان کے سارے 4 صوبوں کے, اور جا کے آپ ان عورتوں سے پوچھیں, آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں زچگی میں ہونے والی اموات جو ہیں ان کی تعداد دنیا میں کہیں بہت اوپر ہے. اسی طرح جو ہمارے شیرخوار بچوں کی اموات کا سلسلہ ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام کون سی عمرانہ حکومت نے شروع کیا تھا؟ یہ ذرا تحقیق کریں نا. وہ اسی 1.5-2 سال میں بے نظیر بھٹو شروع کر کے چلی گئی تھیں. آج بھی وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز واحد ایکسس ہے ٹو اے پور ولیج وومن ان پاکستان. ہیلتھ کا کوئی ایکسس اور نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے. ہمارے نزدیک اہمیت کس بات کی ہے کہ جی برج کب بنا تھا, موٹر وے کب بنی تھی. اب دیکھیں یہ دوسری حکومت یہ کر رہی تھی, وہ بھی الیکٹڈ تھی. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. وہ ایک طبقے کی ضروریات اور انفراسٹرکچر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو بہت ضرور, میں تو مانتا ہوں یہ بات آپ کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ الٹرنیٹیوز جو ہوتے ہیں, یہ قوم جب فیصلہ کرتی ہے کہ جی اب مجھے 5 سال کے لیے فلاں حکومت چاہیے اور 5 سال کے لیے پھر کوئی اور چاہیے, یا 10 سال کے لیے کسی کی حکومت چاہیے اور پھر 10 سال کے لیے کسی اور کی چاہیے, یہ فیصلہ لوگ کرتے ہیں قوم کی ضروریات کی روشنی میں. اس وقت جو عوام ہیں ان کی, اس وقت جو لوگ چناؤ میں حصہ لے رہے ہیں ان کی ضروریات جو ہوتی ہے ان کی اکثریت جیسے سب چلے. یہ تو بات اتفاق ہے, لیکن ایک چیز سے تو آپ بھی شاید اتفاق کریں گے کہ اس موجودہ حکومت نے بے شک سسٹم کے سسروی ہونے کا کہیں یا نہ کہیں, لیکن معاملات کو سلجھانے میں سسروی کا اظہار ضرور حکومت نے کیا ہے. ان کی جو حماقتیں ہیں وہ لاتعداد ہیں. میں تو جمہوریت کے نظام کی بات کر رہا ہوں. دھرنے والے وہاں بیٹھے. شہزور جو میں بات کر رہا تھا نا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ بات ہو رہی ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات جو ہے نا, اپنی بات اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے بینگ اے جرنلسٹ میڈیا پرسن, میں کہتا ہوں کہ ایک طرف یہ لوگ بات کریں, دوسری طرف یہ لوگ بات کریں. اب دو طرفہ کی بات, 2 فریقس بن چکے ہیں نا, ان کی بات ہم, ایک کی بات ہے آئیڈیل, بڑی مثالی بات ہے جس کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. بٹ وہ جو پرانے ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ, میں ابھی تک اپنے آپ کو پرانے پاکستان میں رکھ رہا ہوں, میں نئے پاکستان میں نہیں جا رہا, لیکن میں نئے پاکستان والوں کی بات تو سنتا ہوں نا کہ ہاں بھائی میں پرانے پاکستان کا باشندہ ہوں, وہاں کا رہنے والا. بھائی آپ اس وقت بھی نئے پاکستان میں رہتے تھے, ہمیں تو پتہ ہے. میرا بھی وہی مزاج ہے, میرا بھی وہی رہن سہن ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے پاکستانیوں کا رہا ہے. یہاں تک یہ بات میں اون کرتا ہوں, اس کو میں اون کرتا ہوں. اس کے بعد جب جا کے میں سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں تو جتنا سسٹم کو میں نے سپورٹ کیا, دیکھیں نہیں مجھے یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں مجھے اپنی ذات کے بارے میں بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ اس وقت بھی نیا پاکستان چاہتے تھے. یہ ان خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے جو آج دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے باپوں نے اس ملک کو لوٹ کے اس کا یہ حشر کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے, ان کی جاہ و حشم, دولت و ثروت اسی طرح سے محفوظ رہے, یہ اسی طرح سے نینڈوز اور پیزا ہٹ جا سکیں. یہ کوئی نیا پاکستان کا چکر نہیں ہے, کوئی طبقاتی تحریک نہیں ہے پاکستان میں, کوئی مزدوروں کسانوں کا موومنٹ نہیں ہے. ہم نے الاؤ کیا, ہم پرانے پاکستان کے جو باشندے, ہم نے الاؤ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو قابض ہیں, جو ہر طرح کے وسائل کے اوپر, ہر طرح کے ریسورسز کے وہ قابل ہیں, وہ کہتے ہیں آپ رسپانسیبل ہیں کہ آپ نے ان کو الاؤ کیا انڈر دی گارب آف کے سسٹم رہ جائے. انہوں نے کہا آپ نے کیا گیا, آپ نے ان کو ود دی پیسج آف ٹائم جتنا وقت گزرتا گیا وہ اسٹرینتھن ہوتے گئے, آپ نے خود کو کمزور کیا. ہم اپنی بات کریں کہ اپنے آپ کو کمزور کر کے ان لوگوں کو اسٹرینتھن کیا سسٹم کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ. یہ ان کی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس سے کنونس ہوں. یہ وہ دیکھیں نا, اگر میں کسی کو سمجھا رہا ہوں جمہوریت کے نام پہ, یہ ہوا ہی نہیں ہے تو وہ مجھے بھی سمجھا رہا ہے. کدھر ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ یار؟ دیکھیں نا, میرے اور آپ کی زمانے میں, بھائی صاحب میرے اور آپ کے زمانے میں, آپ کی اور میری عمر جو آدھی گزری ہے وہ 20 سال براہ راست مارشل لاء میں گزری ہے نا. دیکھیں نا یار 11 سال ضیاء الحق کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے, بچے اور 9 سال ہم نے جو ہے نا وہ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں نے جمہوریت سے کیا تعلق, ایز اے رپورٹر کور کیا. یہ تو معاشی اصلاحات کا مسئلہ ہے. اس ایک وقت میں وہ والی موومنٹ اور اس والی موومنٹ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بہت فرق ہے نا. دیکھیں اس ایک وقت میں ایک مارشل لگا ہوا تھا جو ریئل ٹائم مارشل ہوتا ہے. ہاں وہ تو ریئل ٹائم. اس وقت میں ہوتا کیا تھا کہ ایم آر ڈی کی لیڈر کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, ایم آر ڈی لیڈرشپ کی, کہ یہ ایک گرفتاری دیتے تھے. ان کا ایک سٹائل بن گیا تھا, انہوں نے گرفتاری دینی ہے. اور گرفتاری دینے کا سٹائل کیا ہوتا تھا,
یہ کرتے کہتے چھپ چھپا کے جو سپاٹ سلیکٹ کیا ہوتا تھا نا, شہر کا کوئی سپاٹ تھا, مطلب لاہور کا تھا, اس میں تھا میکلور روڈ تھا, اس میں موچی دروازہ تھا, اس میں مسجد شہدا تھا, یہ جگہ بدلتے, لوہاری گیٹ تھا, یہ جگہ بدلتے رہتے, جو لینڈ مارکس ہیں ان جگہ, ٹھیک ہے, ان جگہ انہوں نے گرفتاری کیسے دینی ہوتی تھی کہ جو سپاٹ طے تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے اعلان کر دینا کہ ہم آگے, ہمیں اریسٹ کر لو. اگر یہ سپاٹ پہ پہنچ گئے اور اپنی گرفتاری دے دی تو یہ کامیاب. ایڈمنسٹریشن کیا کرتی تھی, پولیس کیا کرتی تھی, اس وقت کی مارشل لاء حکومت کیا کرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ ان کو گرفتاری دینے سے پہلے ان کو ریسٹ کر لو, یا گھر پہ ریسٹ کر لو یا راستے میں ریسٹ کر لو. ویسے ملتی جلتی صورتحال ویسے یہاں پر بھی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حراست میں لے لیا جائے, لیکن موجودہ حکومت ان کو چانس نہیں دے گی کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو قد میں اضافہ کر دیا جائے. دیکھیے یہاں گرفتاری دی نہیں جا رہی. شاہزور اس میں جو ہے نا بڑا فرق ہے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ خان صاحب تو ایک مطلب ملکی سطح کے لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, مگر جو ستار خان صاحب جس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, کیونکہ آپ نے اب کی گرفتاریوں کی بات کی ہے, کہ یہی جو رویداد خان صاحب ہیں, یہ سیکٹری داخلہ تھے جنہوں نے اتنے کوڑے لگوائے ہیں صحافیوں سمیت بے شمار لوگوں کو, جو جس طرح کے تشدد ہوا ہے پولیس نے کیا ہے, یہ رویداد خان صاحب تھے سیکٹری داخلہ, جو اب پولیس کے خلاف سامنے کھڑے ہو کے 90 سال کی عمر میں تمام ان کے گناہ دھل گئے, چونکہ پی ٹی آئی کی لانڈری میں ان کی سے گھومتے جس سڑک سے گزرتے تھے وہ سڑک سنسان ہو جاتی تھی کہ رویداد تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگانے والوں کو اپنی جماعت میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ سے ایمانداری سے میں جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے بیان کروں, کیونکہ ستار خان پرانی یادیں کروا دیتے ہیں تو جذباتی ہو جاتا ہے آدمی. میں آپ سے بہت ایمانداری سے عرض کروں کہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ, حالانکہ میں نے ان کے خلاف جو ہے نا, ان کے خلاف سے مراد ہے کہ ان کی سیاست کا میں کرٹک رہا ہوں, ناقد رہا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ ایک مخلص آدمی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں ذاتی طور پر, یعنی یہ جو لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں یہ بہت ایک چھوٹی سطح کی بات ہے, سطحی باتیں وہ سمجھتے ہیں. ان کا ایک ایمبیشن بہت ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنی ذات کو نتھی کر لیا ہے تبدیلی کے ساتھ, کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں یہاں یہ تبدیلیاں لے آؤں گا, مگر وہ ان تبدیلیوں کے معاملے میں وہ پرخلوص ہیں. مگر عرض یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو کنٹینر کے اوپر جو فوج جمع ہے ساری, وہ پاکستان مسلم لیگ کاف, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک آدھ لوگ ہیں, اور یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے, یہی وہ لوگ ہیں, اور جو نیچے ان سے جو پنڈی اسلام آباد کے میرے بہن بھائی وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے ہی والدین, اور یہ جو لوگ خان صاحب کے ارد گرد کھڑے ہیں, یہ اسی انقلاب کے, انہی کے خلاف تو وہ انقلاب لانے کی اور آزادی کی, انہی سے آزادی کی تو وہ بات کر ررہے ہیں. تو کیسے لائیں گے؟ خان صاحب سے کرتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر اچھا ہونا چاہیے, کپتان اچھا ہونا چاہیے, وہ ٹیم کے باقی پلیئرز کو ٹھیک کر لیتے ہیں. کپتان اچھا ہونا چاہیے. اگر انضمام الحق, وسیم اکرم اور جاوید میانداد نہ ہوتے تو یہ 92 کا ورلڈ کپ جس کی مثالیں ساری قوم دیتی ہے نہیں جیتتے. پوری ٹیم کون ہے, ایک کھلاڑی تو اپنا گنوا بیٹھے ہیں. اچھا میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہ رہا ہوں حارث صاحب کہ ایک نیک مقصد کے حصول کے لیے یہ جو جماعتیں ہیں, کہیں یہ کوئی غیر قانونی رستہ تو نہیں اختیار کری؟ مقصد نیک ہے لیکن شاید ہو سکتا ہے فرسٹریشن میں یا ویسے ہی چاہے معاملات میں یا بقول ان کے کہ حکومت ان کی بات نہیں سن رہی, کوئی غلط رستہ اختیار کرنے پر تو مجبور نہیں ہو جائیں گے جس کا امپیکٹ بہت غلط پڑے گا؟ دیکھیے غلط راستہ تو انہوں نے ابھی اختیار کیا ہوا ہے, میں تو نہیں سمجھتا یہ صحیح راستہ. مطالبات درست, طریقہ کار غلط. وہ دیکھو جو دھرنے کو فالو کر رہے ہیں, مطالبات درست, طریقہ کار غلط. گھر میں طریقہ کار کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں غلط ہے, لیکن اگلے اب وہاں پہ دوسری بھی تو بات ہے نا کہ بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں, ہم ایک نکل جاتے ہیں ایک جگہ پہ, ہمیں اپنے آپ کو, ہم بھی تو کورٹ اریسٹ کرا رہے ہیں نا, جیسے ایم آر ڈی کی لیڈرشپ اپنے آپ کو اریسٹ کراتی تھی, ہم بھی انہی درمیان میں آ کے نا جب ویوز دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتے ہیں, اور آپ گرفتاری اینکر پر حضرات جو ہے نا گرفتاری لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم آپ کو باعزت رہا کرتے ہیں, تو پھر باعزت رہا کرتے ہیں, اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو اپنے حوالے کیا نا, تاکہ وہ ایک آپ کے پاس موقع آیا کہ یہ تو ہمیں گرفتاری کے لیے لائے تھے, ہم نے ان کو رہا کر دیا. اور یہ جس طرح ہم نے لفظ کیا نا کہ آپ نے آپ کو رہا کر دیا, تو آپ مجھے خود جس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں نا, جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, وہ آپ بھی اس طرح. اچھا یہ جو منجزار سی آئی ہوئی ہے, یہ جو ایک مطلب اضطراب کی کیفیت ہے, کہ اس سے ہم لوگوں کو کچھ اچھا مل سکتا ہے؟ یار اچھا یہ مل سکتا ہے نا شاہزور, اس میں یہ ہے کہ کم از کم کوئی بیداری, کسی دیکھو بیداری یا کوئی شعوری ایک چیز آگے جو لوگوں نے بولنا شروع کر دیا نا اگینسٹ دی سسٹم اینڈ اگینسٹ دی اسٹیٹس کو. اور وہ جو سمبلز ہوتے ہیں, مطلب سمبلز کون سے ہیں, تھانے دار ہے وہ بھی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے,
جو تحصیلدار ہے وہ بھی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے, پٹواری ہے وہ بھی اسٹیٹس کو کا حصہ ہے, اور سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں دھرنے میں کھڑی ہوئی ہیں, وہی تو اسی تھانے دار اور تحصیلدار کے بچے وہاں گئے, عام بندے کو آواز دے دی. اور ہم بھی نہیں سر, یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ بالکل دیکھیں, یہ اپر مڈل کلاس کو انقلاب نہیں لاتی, کوئی تبدیلی نہیں لاتی, یہ چاہتی ہے دوسروں کی تبدیلی نہیں. میں سمجھتا اسمال ٹائم ایک لیڈرشپ ضرور آتی ہے. نہیں اسمال ٹائم آپ سمجھ لیں کہ ان گھروں میں اسمال ٹائم ایک ریوولٹ آیا, اسمال ٹائم, وہ اپنی جگہ پہ ان کے خلوص پہ. دیکھیے جی, اب پاکستان میں چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہو رہی, تو کہیں تو اس عمر کے لوگوں کو ایک چینل چاہیے نا پالیٹکس کا, تو وہ کچھ ہماری نئی جماعتیں فراہم کرتی ہیں. لیکن وہ اپنے اس میں نا جو بھی کہہ رہے ہیں نا, اگر وہ کسی ایسی چیز نہیں پرخلوص ہیں, یعنی کہ ان کی انٹینشن میں شک نہیں کرنا چاہیے. وہ بالکل پرخلوص ہے, مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے اس میں اچھی تبدیلی آئی, بالکل پرخلوص ہیں, بہت اچھی تبدیلیاں بھی آئی ہیں اس کے نتیجے میں. سوشیولوجیکلی یعنی جو پارلیمنٹ میں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ساری, بڑا فرق پڑا ہے, سماج پہ بڑا فرق پڑا ہے. پارلیمنٹ کی پارٹیوں کے اکٹھا ہونے کی میں بات نہیں کر رہا, بالکل فرق پڑا ہے, مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تبدیلی جو ہے بالکل آ رہی ہے. شعور میں اضافہ یقیناً ہوا ہے, ہوگا, معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, مگر انقلاب اور آزادی نہیں ملنے والی اس طریقے کار سے. وہ یا تو آپ انقلابی جماعت بنائیں جو اینٹ سے اینٹ بجا دے پاکستان کی, لانگ مارچ ہو واقعی پاکستان کی سے مراد ہے پاکستان کے سیاسی وہ تو نہیں ہونے والا, تو وہ تو نہیں ہونے والا. اچھا اگر وہ نہیں ہونے والا تو آپ اسی نظام میں رہ کے کام کریں گے, تو اس کے لیے طریقہ کار جو ہے کہیں نہیں لے کے جائے گا, لوگوں کو مزید سینیکل بنائے گا, چونکہ راتوں رات کوئی تبدیلی پاکستان میں ممکن نہیں ہے. یا تو آپ واقعی چیئرمین ماؤ کی پارٹی بنائیں نا, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہو یا رشین سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہو, تو اگر وہ نہیں ہے, یا ایران کی طرح پیچھے تاریخ ہے, وہ نہیں ہے. اچھا اگر وہ نہیں ہے ہمارے ہاں, اور بائیں بازو کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک 500 لوگوں کے, یعنی ایک جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سیاستدان کا کے بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے نا, اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں بنسبت بائیں بازو کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے. میرا خود وہیں سے تعلق ہے, لیکن میں آپ سے ایمانداری سے یہ بتا رہا ہوں. میرا جب نہیں ہے, اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, تو پھر آپ اس نظام کو چلنے دیں, اسی میں اسپیس تلاش کریں, اسی میں. لیکن وہ جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا, تبدیلی, اب وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی لے لینا. وہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں جو ان کو فالو کرنے والے, ان کی نظر میں تبدیلی بلا کیا, وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی تبدیلی ہو نہ ہو, ایک جو تبدیلی جو آ رہی ہے آپ کے میرے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ اس کی تبدیلی کہتے ہیں. اگر ہم یہ بھی تبدیلی لے آئے تو یہ بھی ہماری جیت ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ استعفیٰ لیے بغیر واپس چلا جائے. سر مزاج میں تبدیلی, ستار بھائی معذرت کے ساتھ, یہ کسی ایم این اے کو جہاز سے اتار دینا یہ مزاج میں تبدیلی ہے؟ میں کہتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے جو عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اس وقت, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کل سے جتنی لینڈ ڈیلز ان کے خاندان میں اور وہ خود کریں, اس میں نیشنل ٹریجری میں پوری فیس جمع کرائیں. تو مزاج میں تبدیلی برداشت اور تحمل سے نہیں آ سکتا. نہیں سر, بات کیا ہے, ریئل بات کیا ہے, پاکستان کی ٹریجری ہے. دوسری طرف سے جو ڈیوائیڈ کے پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے یا سوچ کی ڈیوائیڈ کی دوسری طرف کے لوگ تھے جو جہاز سے اتارے گئے تھے, وہ ریسیونگ اینڈ میں آلریڈی ہے. اب کہنے ان کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ ان کے اپنے بندے جہاز میں جائیں, ان کے اپنے تعلقات ہیں, سب کے تعلقات ہیں, جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں ان کے بھی تعلقات ہیں, ان کے بھی کانٹیکٹس ہیں, وہ بھی اسی چیز کے زیر اثر ہے جس کے زیر اثر پرانا پاکستان ہے, اور جس کے زیر اثر یہ پرانے پاکستان کو جو لیڈرشپ ہے وہ. میں کہتا ہوں لینڈ ڈیلز پہ آپ 1 کروڑ کی زمین لینا, 1 لاکھ نہ لکھوائیں فیڈ کچہری میں. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پورا ٹیکس دے دیں. صرف ہمارے دوست یہ کام شروع کر دیں. آج کل تو خیر سول ڈیسوبیڈینس کر رہے ہیں, مگر سول ڈیسوبیڈینس سے نکل آئے ہیں, یہ شروع کر دیں. ایک چیز ہے, دیکھو یہ کیا ہوا ہے اب, یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ نا کہ پروٹوکول اور جہاز سے اتارا گیا. میری اپنی ذاتی انفارمیشن ہے کہ 6-7 جو نامی گرامی لوگ ہیں نا پرانے پاکستان کے, جو پردھان منتری ٹائپ کے لوگ ہیں, انہوں نے واقعی اپنا پروٹوکول جو ہے نا وہ کینسل کرا دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم بھی روٹین میں جائیں. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, آخری منٹ ہے, کوئی کمنٹ آپ کا چاہوں گا. یہ بتائیے گا مزاج کی تبدیلی کی آپ نے بات کی, خان صاحب کی پارٹی تھوڑی سی لبرل ہے اور قادری صاحب جو ہے وہ ایک بالکل مذہبی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا آپس میں اکٹھے ہونا یہ بھی آپ کو تبدیلی؟ نہیں سر, میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں آپ سے. طاہر القادری صاحب کا جو پولیٹکس ہے وہ خان صاحب کی پولیٹکس کے مقابلے میں کہیں زیادہ لبرل ہے. سوشلی لبرل خان صاحب کے فالوور ضرور ہوں گے, خان صاحب خود ہوں گے, لیکن پولیٹکلی طاہر القادری زیادہ لبرل ہے بنسبت خان صاحب کے. آپ ٹی ٹی پی پہ دونوں کی پوزیشنز دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے, طاہر القادری تو سم ٹائم ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پرانے زمانے کی پیپلز پارٹی تو نہیں, آگے پرانے زمانے کی 70 کی وہ کیا تھا این ایس ایف جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ تھی, کہیں وہ این ایس ایف تو نہیں, آگے جھلک لگتی ہے. خان صاحب پولیٹکلی زیادہ کنزرویٹو ہے بنسبت طاہر القادری. کنزرویٹو ہے, ان کا ایز سچ لبرل اور تھوڑا سا
تھوڑا ٹلٹ لبرل سے آگے بھی نظر آتا ہے کئی دفعہ, یعنی کہ پرانی جھلک نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی, پرانی NSF کی جھلک نظر آ رہی ہے. یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ستار خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حارث خلیق صاحب, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ جو مہمان موجود تھے انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت جو ہے یہ مسائل کو اٹھانے کا بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا حل دینا چاہیے, اور اس کا حل دینا سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. مجھے کیپٹل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن قوم ملک سلطنت سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.